दिया एक सूफी के पास, पूछा था कि आलिम को बताओ, भेज दिया गया सूफी के पास। अब जाहिर है कि ये सूफी का मामला कोई नहीं, मसले बताना आलिम का काम है। फदुल्ला अला राहिबिन, एक राहिब, एक आबिद, एक सूफी के पास जो खानकाह में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा था, भेज दिया गया। फदुल्ला अला राहिबिन, एक पादरी के पास, एक सूफी के पास भेज दिया गया, उसकी खानकाह में पाता आया। अस्सलाम वालेकुम, बैठो। क्या बात है, समझा कुछ नजराना वजराना लेकर के आया, नजराना लेकर के आया। कहा कि हजरत नजराना वजराना लेकर के नहीं आया हूँ, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, इसको बदबख्त को कह देना चाहिए था कि मैं आलिम हूँ, मैं सूफी हूँ, खाली अल्लाह अल्लाह करता हूँ, इल्म नहीं है मुझे। कहने लगा पूछो क्या मसला पूछना है। ये वही है, सांप का मंत्र मालूम नहीं है, सांप के दिल में उंगली घुसा देने का अंजाम क्या होता, वही अंजाम इसके साथ भी हुआ, उसका यही अंजाम हुआ। उसने कहा पूछो क्या पूछना है। कहा कि मैंने 99 आदमियों का कत्ल किया है, फहल लहू मिन तौबा, मेरे लिए अपनी तौबा है या नहीं। फकाल अल्लाह, कहा रे दूर हो जा, दूर हो जा, ये तो समझ रहा था कि नजराना ला रहा है, ये तो 99 आदमियों का कातिल है। डर गया, कहा भागो भागो, तेरे लिए तौबा नहीं है और कहीं तेरी नहुसत का असर मेरे ऊपर न हो जाए। फकाल अल्लाह, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कहा अच्छा, निकाली तलवार, फक़तलहू, और उसकी गर्दन मार दी। फकम्मल भी नियतन, तो पूरा कर लिया 100 की अदद, 99 कत्ल कर चुका था ये मुल्ला भी है। सांप के दिल में उंगली घुसाने से पहले सांप का मंत्र मालूम होना। पता ये चला कि फतवा किससे पूछा जाएगा, मुल्ला तो से नहीं, फतवा पूछा जाएगा कुरान और हदीस के आलिम से। ये मुल्ले क्या बताएंगे मसला, ये तो उनका अंजाम क्या होगा, गलत मसला बताएंगे तो इस तरह मारा जाएगा। कम्मल भी 100 की अदद पूरी कर ली। तुम मसाला कहा कि दुनिया का कोई अच्छा आलिम होगा, वो तो सूफी था, उसे कुछ नहीं आता, उसने मसला जवाब बताया। कहा कि बेहतर आलिम बताओ दुनिया का, ये भी खत्म। फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, अब आलिम आदमी के पास उसे भेजा गया, फला जगह एक बहुत बड़ा आलिम रहता है, उसके पास जाओ। फदुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, आलिम आदमी के पास भेजा गया। आता है, कहता है कि हजरत एक मसला पूछने आया। कहा कि पूछो। कहा कि बताएंगे। एक साहब के पास गया था, मसला गलत बताया उन्होंने, गर्दन मार कर गया, 99 आदमियों का कातिल था, एक सूफी को भी मार करके आया हूँ, 100 की अदद पूरी करके, मैं 100 आदमियों का कातिल हूँ। कहा कि तो क्या हुआ, पूछना क्या है। कहा फहल लहू मिन तौबा, अब भी मेरी तौबा बारगाह इलाही में कबूल हो सकती है कि नहीं। आलिम ने कहा ना, अब भी तेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है। वमन यहूल बैनहु बैन तौबा, कौन सी चीज तेरे दरमियान और तौबा के दरमियान आइल है। अब भी अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश और नेकी की जमीन की तरफ तुम्हारी रहमत ले जाए। फकासू, तुम लोगों ने ना पाया, फवजदू अदना इलल अर्दि लती अराद, तो देखा कि वो उस सरजमीन की तरफ थोड़ा आगे चला गया था जिस सरजमीन की तरफ उसे जाने के लिए कहा गया था। नेकों की सरजमीन की तरफ उसे जाने के लिए कहा गया था, नेकों की सरजमीन की तरफ थोड़ा बढ़ा हुआ था। जब नापा गया तो देखा कि नेकों की सरजमीन की तरफ आगे था। कैसे, सदरी, अपने सीने के बल आगे बढ़ता जा रहा था। ये है तौबा, इस तरीके की तौबा करो कि फिर दोबारा पलट कर गुनाह की तरफ मत देखो। ये है, इसको कहते हैं तौबा। एक दफा जब गुनाह की सरजमीन से निकल गया तो पलट कर देखा नहीं। गुनाह की सरजमीन किसे कहते हैं? कहते हैं तो कह रहा था कि कतादा कहते हैं कि मैंने हसन से ये कहते हुए सुना कि जब मौत आई, जो कह रहा था हमसे बयान किया गया, तो लम्मा अताहुल मौत, जब उसको मौत आई तो ना रही, मौत की हालत ही में वो नेकों की सरजमीन की तरफ सीने के बल आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह, तौबा की ये कैफियत अगर आदमी के दिल में आ जाए तो अल्लाह इस तौबा की वजह से 99 बल्कि 100 आदमियों के कातिल को अगर बख्श सकता है तो उससे बड़ा गुनाह कोई है।
اور یہی ایک نقطہ یاد رکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ فیصلہ کس بات کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خون کے بارے میں ہوگا کہ فلاں آدمی نے فلاں کو قتل کیا. تو دونوں حدیثوں میں تعارض ہو گیا. ایک حدیث کہتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور ایک حدیث کہتی ہے کہ خون کے بارے میں پہلا فیصلہ ہوگا. تو دونوں حدیثیں آپس میں ٹکرا گئی؟ نہیں، ٹکراؤ ظاہراً ہے. حقیقت یہ ہے کہ عبادات کے بارے میں جس چیز کے بارے میں پہلے فیصلہ ہوگا وہ نماز ہے، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ. اس سے خون آدمی کے احترام اور محترم ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ملی. چہ جائے کہ آدمی 100 آدمیوں کا قاتل ہو، اللہ توبہ کی وجہ سے اسے بخش دے. لہذا آدمیوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں ایک آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک حدیث جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہو جائے گا. پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. آیت کس طرح؟ سورہ انعام کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ. اور اے ہمارے حبیب، اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جب ایمان والے آئے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام بولیے، السلام علیکم بولیے. جب وہ سلام کرے تو آپ سلام کا جواب دیجیے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ سلام کرے تو آپ وعلیکم السلام کہیے، اور آپ السلام علیکم کہے وہ وعلیکم السلام کہے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. آگے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے. جب اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے تو اس کا نتیجہ، رحمت فرض کر لی ہے اس کا نتیجہ بتایا گیا. انہو، تو اپنے اوپر اللہ نے رحمت فرض کر لی ہے تو رزلٹ انہو من عمل منکم سوءا، تو جو تم میں سے برائی کا ارتکاب کر لے، گناہ کر لے، بجہالت، جہالت سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو توبہ کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. وَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کے بعد آیت کریمہ کا اختتام اللہ کی صفت غفور اور رحیم سے، کہ یہ مغفرت جو ہوگی رحمت کی وجہ سے ہوگی، اس لیے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. یہ ہے، اور رحمت کا نتیجہ بتایا گیا انہ من عمل منکم، گناہ ہو جائے اور کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو اللہ غفور ہے. یہ تو ہوئی آیت. حدیث پاک، حدیث اس طرح وان صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما احب ان لی الدنیا وما فيها بهذه الآیت الکریمہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. فقال رجل یا رسول اللہ فمن اشرک، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا من اشرک 3 مرات. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی مبسوط کتاب مسند احمد کے اندر لائے. میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام ہے جن کا نام صوبان ہے. حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا، کیا کہ اگر مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس پر خوشی ہوئی. اللہ، مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آیت کریمہ کے نزول پر ہوئی ہے. ما احب ان لی الدنیا وما فیها بهذه الآیت الکریمہ، اس آیت کریمہ کے بدلے میں اگر مجھے دنیا اور ما فیها دے دی جاتی تو مجھے پسند نہیں ہوتا. دنیا اور ما فیها بھی دے دینے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے. اس آیت پر اتنا خوش ہوئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے ہمارے حبیب آپ کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. ذنب کی جمع ذنوب، ایک گناہ نہیں بلکہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک
آدمی کھڑا ہوا, کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے, کہا کہ پوچھو. کہا کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تب بھی توبہ کر لے تو شرک سے توبہ نہیں بلکہ شرک ہے اس کی زندگی میں, اس کے علاوہ گناہ کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کر لے تو کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا؟ تو آپ تھوڑی دیر تک چپ رہے, فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھوڑی دیر تک آپ چپ رہے, پھر آپ نے فرمایا الا من اشرک ثلاث مرات, آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الا من اشرک الا من اشرک الا من اشرک. جو آدمی شرک کے ساتھ توبہ کرتا ہے, شرک سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی گناہ بخشا نہیں جائے گا. اس سے پتا چلا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اگر شرک ہے زندگی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, ایک بھی توبہ قبول نہیں شرک کی موجود. اللہ آگے بڑھیں. ہاں اب آئیے توبہ کا مطلب سمجھاتا ہوں, اس کے بعد توبہ کے شرائط. توبہ کا مطلب سمجھو, تاب یتوب توبۃ, الرجوع لوٹنا, ٹو موو بیکورڈز, ٹو ٹیک یو ٹرن. یہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاب یتوب توبۃ, عربی میں کہتا ہے رجوع لوٹنا, انگریزی میں کہتا ہے موو بیکورڈز پیچھے کی طرف لوٹنا, یا ٹیک یو ٹرن. جیسے آدمی یوں جا رہا تھا اور فوراً یو ٹرن لے لیتا ہے, جہاں سے چلا بالکل سمت مخالفت میں آ گیا. ٹیک یو ٹرن, جا رہا تھا آگے پھر پیچھے پلٹ آیا, تو ٹیک یو ٹرن دیٹ از کالڈ توبہ. موو بیکورڈ دیٹ از کالڈ توبہ. توبہ کا لغوی معنی ڈکشنری میں ٹیک یو ٹرن یا موو بیکورڈ, چلتا جا رہا تھا مڑ گیا سیدھا واپس پلٹ آیا. یہ ہے توبہ کا مطلب. الرجوع, تاب یتوب توبۃ, الرجوع لوٹنا, موو بیکورڈ, ٹیک یو ٹرن, اس کو کہتے ہیں توبہ ڈکشنری میں. اچھا, اور اصطلاح شریعت میں سیئات سے حسنات کی طرف پلٹنا. برائیوں کے میدان میں آگے نکل گیا تھا اور برائیوں کے میدان کو چھوڑ کر کے وہ واپس سیدھا الٹا چل کر کے آیا اور نیکیوں کے میدان کی طرف چلا گیا. تو ڈکشنری میں کہتے ہیں پلٹنا, اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا. تو ڈکشنری کا معنی اور اصطلاح شریعت میں کیا ہے سمجھ میں آ گیا؟ ڈکشنری میں کہتے ہیں ٹیک یو ٹرن, پلٹنا, خالی پلٹنا, اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں گناہوں سے, برائیوں سے نیکیوں کی طرف پلٹنا. اس کو کہتے ہیں توبہ. یہ توبہ کا اصطلاحی معنی اور لغوی معنی. ہم لوگ توبہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی گناہ ہو گیا توبہ 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 توبہ. یہ توبہ نہیں ہے, اس کی تو ممانعت ہے. اللہ کے رسول نے گال پر تماچا مارنے سے منع کیا ہے. توبہ 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 توبہ, یہ گناہ ہے. یہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی. توبہ کے شرائط جان لیں. توبہ کا مطلب سمجھ کے ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے؟ رجوع. اصطلاح شریعت میں برائیوں سے نیکی کی طرف پلٹنا. توبہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ توبہ کی شرائط, کنڈیشنز آف توبہ. توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں؟ صرف گال پر تماچا مارنا نہیں, 3 شرائط ہیں. الندم علی ما سلف منه فی الماضی والاقلاع منه فی الحال والعزم الا يعاوده فی المستقبل. یہ 3 شرائط ہیں. کیا یہ 3 شرائط ہیں, کنڈیشنز ہے توبہ کی. الندم علی ما سلف منه فی الماضی, ماضی میں جو گناہ ہو گیا, پاسٹ میں جو گناہ ہو گیا اس پر ندامت ہے, بہت غلطی ہو گئی, پچھتاوا. پچھتاوا تو گناہ جو ماضی میں ہو گئے اس پر پچھتاوا اور ندامت ہو, ایک پہلی شرط. دوسری شرط والاقلاع عنہ فی الحال, اور ورتمان میں فی الحال پریزنٹ میں اس کو چھوڑ دینا. پاسٹ میں جو ہو چکا اس پر ندامت, اور ورتمان میں حال میں اس کو چھوڑ دینا, ریپیٹ نہ کرے. اور مستقبل میں والعزم الا يعاود فی المستقبل, اور پکا ارادہ کرے کہ مستقبل میں وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. یہ ہے کنڈیشنز. اگر یہ توبہ کے 3 کنڈیشنز نہ پائے جائیں تو توبہ مکمل نہیں ہوگی, توبہ نہیں ہوگی. اور اس توبہ کا تعلق 3 زمانوں سے. جی, ماضی, حال, مستقبل. ماضی میں جو گناہ ہوا اس پر پچھتاوا,
حال میں ورتمان میں اس کو چھوڑ دینا، اور مستقبل میں والعزم اللہ يعاوده في المستقبل، اور پکا ارادہ ہو کہ مستقبل میں اس کو ریپیٹ نہیں کرے گا۔ یہ تین شرائط اگر پائے جائیں تو توبہ ہوتی ہے۔ یہ توبہ کے شرائط ہیں۔ توبہ کا مطلب سمجھنے کے بعد توبہ کے شرائط اگر سمجھ میں آ گئے، تب اب ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں رہتے ہیں کہ ایک موقع آئے گا جب ہنستے بیٹھیں گے کھٹیا پہ اور کوئی پرسان حال نہ ہوگا، جوانی کے بہترین ایام گزر جائیں گے، بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے، کیا بولتا ہے؟ ابھی شباب، شباب means یوتھ، جوانی، ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے خوب مزہ کر لے۔ جوانی دوبارہ آنے والی تھوڑی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ ابھی شباب ہے کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ دیکھو گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لینا چاہیے، انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی لمحہ گارنٹیڈ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ موت کا پیغامبر بن کے آ جائے اور تم کو توبہ کی مہلت نہ دے، لہذا توبہ کے تعلق سے انتظار نہیں کرنا چاہیے اور بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ بہت بڑا شیطانی فریب ہے، یہ جمالیاتی فریب ہے شیطان کا، اس میں نہیں الجھنا چاہیے، بہت خطرناک ہوگا، خطرناک فریب۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ یہ سمجھ لے نہیں تو بات ادھوری رہ جائے گی نا۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ رواہ مسلم کی کتاب الذکر والتوبہ والاستغفار۔ امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الذکر میں لائے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ، پوری روایت میں نے پڑھ دی ہے، پھر سے پڑھ دوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ رواہ مسلم کی کتاب الذکر والتوبہ والاستغفار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، تاب اللہ علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک یہ نظام کائنات ہے کہ سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے وقت ایسا ہوگا کہ سورج اس دن مشرق سے نہیں نکلے گا، مغرب سے نہیں نکلے، مغرب سے نکلے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب نظام عالم کو سیدھا نہیں بلکہ الٹا کر دینا ہے۔ اب تک سیدھا چلتا آ رہا تھا کائنات کا نظام، آج سے کائنات کے نظام کو بدل دیا جا رہا ہے۔ مشرق سے اب تک نکلا کرتا تھا سورج، اب سورج کو ہم مغرب سے نکال رہے ہیں۔ جس وقت جس صبح کو سورج مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ سلام شٹ بند ہو گیا دھڑام سے، اب توبہ کا دروازہ بند کھلنے والا نہیں، اب توبہ کرتا جائے آدمی توبہ کرتا۔ سورج مغرب سے نکل آئے تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا اب آپ ایک سوال کریں گے کہ ہر آدمی کی عمر اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہے کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر مغرب سے کب نکلے گا اور توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں کب آنے والا ہے وہ، اس سے پہلے کب توبہ کرنا، یہ تو لمبی بات ہو گئی۔ اس سے پہلے بھی توبہ کی کوئی لیمیٹیشن ہے یا نہیں ہے؟ دلیل اس طرح۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى ان الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک بندے کو غرغرہ نہ آ جائے. غرغرہ آنے سے پہلے تک توبہ اگر کر لیتا ہے تو توبہ قبول. اب آپ کو یہ سمجھاؤں کہ غرغرہ کسے کہتے ہیں. غرغرہ کا مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھتے آپ غرغرہ کا مطلب؟ غرغرہ کا مطلب آدمی بستر پر لیٹ گیا, موت قریب آ گئی, اتنی قریب کہ اس آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے. اور سنیے غرغرہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, حالت, اس حالت کو پہنچ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے توبہ قبول ہو جائے. غرغرہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے, غرغرہ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ غرغرہ کی حالت کیا ہے؟ کوئی پتلی چیز آدمی کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ اپنی زبان سے اس کو اپنے منہ میں ایرے پھیرے مگر اس کو اپنے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے. یہ حالت ہے غرغرے کی. پھر سے بولو, غرغرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہ آدمی کے منہ میں کوئی پتلی چیز ڈالی جائے اور اس پتلی چیز کو وہ آدمی اپنی زبان سے منہ کے اندر ایرے پھیرے مگر اسے حلقوم سے نیچے نہ اتار سکے تو سمجھو یہ آدمی غرغرے کی حالت میں ہے. اب اگر یہ توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. غرغرے سے پہلے اگر یہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو قبول ہو جائے گی. غرغرے سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے اور توبہ قبول ہو جائے گی. اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات ثم یتوبون من قریب. پھر وہ لوگ قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں. قریب کی تفسیر ضحاک اور مجاہد نے غرغرے سے کی ہے. اس کا مطلب یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہی حدیث ہے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے, بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے. گویا توبہ کا دروازہ دو وقت تک کھلا ہوا ہے, جب تک مشرق سے سورج نہ نکل کر مغرب سے نکل آئے توبہ کا دروازہ بند, اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے نہیں تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اور آدمی غرغرے کی حالت میں پہنچ جائے اس سے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے تو توبہ قبول ہوگی. غرغرے کی حالت میں توبہ قبول نہیں, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو, اس سے پہلے آدمی کو توبہ کر لینا چاہیے. یہاں تک بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اس کا ایک پہلو اور بھی ذہن نشین کر لیں اور جو بہت اہم ہے. ایک سوال کرتا ہوں, ایک گناہ مجھ سے ہوا برابر, میں نے توبہ کر لی, توبہ کے شرائط ہو گئے, کیا مجھے پچھتاوا بھی ہوا, زمانے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ مستقبل میں ایسا نہیں کروں گا. توبہ کے شرائط پورے ہو گئے. اب اتفاق سے پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے 2-4 مہینے کے بعد, تو اب یہ گناہ معاف ہوا کہ نہیں؟ ارے بھائی اسی سے تو توبہ کیے تھے اور یہی گناہ پھر کر لیا آپ نے 4-5 مہینے میں, اب یہ معاف ہوا کہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ گناہ بھی ہوا مجھ سے اور میں نے توبہ کر لی. توبہ کے تینوں جو کنڈیشنز ہیں وہ پورے ہو گئے. مجھے شرمندگی بھی ہوئی اور میں نے حال میں اس کو چھوڑ بھی دیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا, اور اتفاق سے 2-4 مہینے کے بعد پھر وہی گناہ ہو گیا. اب وہ گناہ پھر ایڈ کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ ایڈ ہوگا کہ نہیں؟ وہ گناہ معاف ہو گیا کہ اب وہی گناہ ریپیٹ کرنے کے بعد وہ گناہ پھر اور کرائے گا, ایڈ ہو جائے گا؟ نہ, وہ گناہ معاف ہو گیا. دلیل اس طرح وان ابی امیدہ
ابن عبداللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطائب من الذنب کمن لا ذنب له رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزہد میں لائے. حضرت ابو عبیدہ ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس کا مطلب توبہ کے شرائط پائے گئے, وہ گناہ معاف ہو گیا. اب جو اگلا گناہ اس سے ہو رہا ہے اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ پہلا گناہ جو ہو گیا اس کے لیے اس نے توبہ کر لی, گناہ معاف ہو گیا. اب دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے لیے الگ سے توبہ ضروری ہے. یہ عیب نہیں کیا جائے گا اس حدیث پاک کے تناظر میں اور اس حدیث پاک کی روشنی میں. اب ایک سوال ہے, سوال کو حل کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر تقریر کا اختتام. سوال بہت اہم ہے. سوامی دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیاگرہ پرکاش میں, اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 492 صفحہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے سوامی صاحب نے کہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا. اگر توبہ کرنے سے بھگوان گناہ معاف کر دے تو منصف نہیں رہتا بلکہ ظالم ٹھہرے گا. تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے آدمی اسے سزا دی جائے. یہ سوامی صاحب کا کہنا ہے. یہی عقیدہ عیسائیوں کا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آدم نے توبہ کی تو توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوا بلکہ وہی گناہ نسلوں میں منتقل ہوتا آیا. اسی وجہ سے بائبل میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. چلیے ذرا, کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے. اب جب ہمارے باپ ہی ناپاک ہو گئے تو اب ان سے جو اولاد نکلے گی تو ناپاک سے پاک کیسے نکلے گی؟ ہوگا ہی نہیں. ناپاک سے ناپاک ہی چیز نکلے گی. لہذا کوئی آدمی پاک نہیں رہتا اس گناہ کے بعد. اور توبہ کے بعد آدم کے گناہ معاف نہیں ہوا, نسلوں میں گناہ منتقل ہوتا آیا. اس لیے کہ اللہ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے بندے کے گناہ کو معاف کر دے تو عادل نہیں رہتا, اور معاف نہ کرے تو رحیم نہیں رہتا. یہ ڈائلما ہے, یہ مخمصہ ہے. کیا کہ اگر سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا, سزا دے تو رحیم نہیں رہتا. چلیے پھر بولوں, سزا دے تو رحیم نہیں رہتا اور سزا نہ دے تو عادل نہیں رہتا. تو اللہ نے کیا کیا اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا مسیح. اور مسیح نے کیا کیا؟ انسانیت کے تمام گناہوں کو اپنے کاندھے پر لے کر کے صلیب کے اوپر چڑھ گئے, کراس کے اوپر چڑھ گئے. اس طرح انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں مسئلہ مسئلہ وہی ہے. اس لیے کہ اگر گنہگار کے گناہ کو بخش دینا عدل کے خلاف ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے. گناہ انسان کرے اور سزا اللہ کے بیٹے کو دی جائے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ کٹہرے میں ایک مجرم کھڑا ہوا ہے, جج بیٹھا ہوا ہے اپنی کرسی کے اوپر, وکیل نے سارے دلائل دے دیے ہیں اور یہ کہہ دیا کہ یور آنر یہ ثبوت موجود ہیں اور اتنے گواہ موجود ہیں اس مجرم کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے, آپ فیصلہ کیجئے یور آنر. یہ مجرم ہے, دلائل اور شواہد کی روشنی میں, تمام ثبوتوں اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ آدمی مجرم ٹھہرتا ہے. اب جج یہ فیصلہ کرنے کے بجائے کہ اس کو یا تو پھانسی کی سزا دی جائے یا عمر قید یا کوئی سزا دی جائے, یہ کہتا ہے کہ اس جرم کرنے والے کو چھوڑ دو اور میرا بیٹا جو فلاں کالج میں پڑھ رہا ہے اس کو لاؤ اور پھانسی دے دو. بتاؤ اس جج کو دنیا کا سب سے بڑا احمق اور پاگل نہیں کہا جائے گا تو
اور کیا کہا جائے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مجرم کو چھوڑ کر جج اپنے بیٹے کو سولی دے دے، ایسے ہی یہاں بھی گناہ کوئی کرے سزا کسی کو دی جائے، مسئلہ اب بھی حل نہیں ہوا، اور دونوں مسئلے کو حل نہیں کر سکے، سرسوتی صاحب بھی اور عیسائی لوگ بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ عدل کا مفہوم ہی انہوں نے نہیں سمجھا۔ عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کو ضرور سزا دی جائے، بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے۔ عدل کا مطلب یاد کرو، اور عدل کا مطلب اگر یاد ہو گیا تو اس بحث کا جواب دیا جا سکتا ہے، اس سوال کا جواب۔ عدل یہ نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا، عدل یہ نہیں ہے کہ کسی گناہ گار کو سزا نہ دی جائے، بلکہ عدل یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ملے۔ یہ عدل کا مفہوم سمجھنے میں گڑبڑی ہو گئی، اس وجہ سے یہ لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہو۔ عدل کا مطلب ہی انہوں نے نہیں سمجھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ورنہ اگر گناہوں کو معاف نہ کرے تو وہ غافر کہے گا، وہ غفار کہے گا، وہ رحیم کہے گا۔ رحیم ہے اس وجہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گنہگار کے اوپر رحم کرتا ہے، غافر ہے کبھی تو بخشتا ہے، ستار ہے کبھی تو عیوب کو ڈھانپتا ہے، غفار ہے کبھی تو گناہوں کو بخشتا ہے، اور عادل ہے۔ عادل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنہگار کو ضرور سزا دی جائے، بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ دی جائے، اور وہاں بے گناہ کو سزا دی جا رہی ہے، لہذا عدل نہیں ہے، وہ مخمصہ، وہ ڈائلما اپنی جگہ پر قرار ہے۔ یہ تھا اسلام میں توبہ کے تصور کے اوپر ایک چھوٹا سا تبصرہ اپنے علم کے مطابق۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس موضوع کے تمام اطراف و جوانب کے اوپر میں ایک ایسی روشنی ڈال دوں کہ تمام مباحث اور تمام پہلو اس بحث کے سامنے آ جائیں۔ اور چونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس لیے کہ جب ہر آدمی خطا کار ہے تو سب کو توبہ کی ضرورت ہے، لہذا توبہ کے مفہوم کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، ورنہ توبہ کا مطلب سمجھے گئے نہیں تو خطا کرنے کے بعد توبہ کرے گا کیسے؟ توبہ کا غلط مطلب لوگ نہ سمجھیں۔ اسی وجہ سے اس موضوع کے اطراف و جوانب پر ہم نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم رخصت لیں گے کہ اللہ ہم سے اگر خطا ہو جائے تو ہمیں توبہ کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، اس سے پہلے کہ گڑگڑ آئے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ تیری بارگاہ میں کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے مہمان تشریف لائے ہیں، ان کے ہم بہت ہی شکر گزار ہیں جو اتنی صحبتیں اور مصیبتیں اٹھا کر اس گرمی کے موسم میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے وہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اور ان سب کو دعائیں کر دے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اگر ان کو ہندی کی قرآن اپنے کسی غیر مسلم ساتھی کو دینا ہے تو سلفیہ اسلامک ریسرچ سینٹر سے ہندی کی قرآن بلا جنہوں نے کبھی شہر امیر جانے لگے ادھر آ جائے یار، تھوڑا ڈھیلا کر سکتے ہیں، تار ہے ڈھیلا ساڑھے 400 کلومیٹر ہے، یہاں سے لکھنؤ جائے گی، لکھنؤ سے فائدہ رکھا ہوا ہے۔ بھیا تو پیچھے ہو جائیے گا۔ آپ
बंदा के लाते तो निकल आता वहाँ तक चला जाता, इसीलिए हमने ये लगवाया था, बड़ा नहीं लगवाया। बना लो ना, ऐसे बना लो। कहाँ बंधेगा, वहाँ डोरी लगी। चलो जहाँ तक जा रहे हैं पूरा ले लेना बस। यहीं पास से खड़ा पूरा लेना। गैदरिंग दिख जाए, गैदरिंग दिख जाए। भाई